बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करता हूँ अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर खालिद महमूद साहब से कि वो साथियों से मुखातिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शेख अकीरुर रहमान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू व कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, मोहतरम तनवीर अनवर साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू व कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, मोहतरम राजा जाकिर साहब, सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू व कश्मीर, मोहतरम खालिद महमूद ज़ैदी साहब, सदर जिया यूथ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, ज़िम्मेदारान जमात, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मैं अपने साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से आप सारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुख्तसर वक्त में बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शिरकत की। और आप सारे बखूबी आगाह हैं, कल 5 अगस्त का दिन गुजर गया है। कश्मीर की तारीख के स्याह तरीन अय्याम में से एक, जब मोदी की क़यादत में भारत ने आगे बढ़कर जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, पुंछ और कारगिल को, जो गालिब हिस्सा है कश्मीर का, उस पर अमलन कब्जा कर लिया और भारत के आइन में तरमीम करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर लिया। भारतीय आइन की स्पिरिट के भी खिलाफ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के भी मुग़ायर और इंसानी हुकूक़ के बैनुल-अक़वामी चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हुई। आप सारे आगाह हैं इस बात से कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक सारी कश्मीरी कौम बिलअमूम और जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू व कश्मीर की क़यादत में काफ़िला हुर्रियत और गैरतमंद कश्मीरी एक लम्हे को भी भारत के इस इक़दाम को उन्होंने कबूल नहीं किया और हर दौर में, इस सारे अरसे में वो अपने अपने अंदाज में, आप सहाफ़ी हज़रात भी और हम जो सियासी मैदान में हैं, इस 5 अगस्त वाले मज़मूम इक़दाम के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान और बैनुल मुल्क सरगर्म अमल रहे। पहले दिन से 8 अगस्त को सिराजुल हक साहब, जिनका मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ, उस वक्त भी शुक्रगुज़ार था, वो तशरीफ़ लाए थे। फारूक हैदर साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। हमारा उस वक्त भी ये मुतालबा था और आज भी ये मुतालबा, और उसी रेफरेंस में हम 5 अगस्त के बजाय, चूँकि 5 अगस्त को हमने कॉल दी थी सारे आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे किए जाएँ और यकजहती का इजहार किया जाए तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ, और 5 अगस्त के इस इक़दाम की मजम्मत की जाए। इसलिए हम आज 6 अगस्त को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर में बरसरे पैकार मुजाहिदीन आज़ादी के तर्जमान के तौर पे आपके सामने बात रख रहे हैं। और वो ये है कि भारत ने ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुग़ायर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा को, बैनुल-अक़वामी बिरादरी को, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को इसका नोटिस लेना चाहिए और OIC को भी, और भारत का माशी बाइकाट किया जाना चाहिए ताकि वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत को, जो ऐन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कश्मीर के हवाले से सलामती कौंसिल में पास की गई करारदादों के मुखातिब है, उसको बहाल करे। और फिर उसी वो दिन से लेके आज तक, और आज भी मैं ये मुतालबा आपके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी एक रोड मैप लेके आगे बढ़ रहा है और अहले कश्मीर सीज से अपलाई हुई दीवार के तौर पे भारत के मज़मूम अज़ाइम के मुकाबले में पाकिस्तान की हिफाजती दीवार के तौर पे अपने लख्त हाय जिगर के लाशें दफनाते हुए, उनको अपने हाथों में उठाए हुए बरसरे पैकार हैं। तो फिर अगर हुकूमत पाकिस्तान और उनके वज़ीर अमूर कश्मीर ने जिस तरह को इज़हार ख्याल किया, अगर वो सच है, तो फिर अपने झगड़ों से वक्त निकाल कर ये रियासत, जिसे 19 जुलाई सन 1947 को सरदार इब्राहिम साहब के घर में अहले कश्मीर ने मुतफ़िका तौर पर अपनी मंजिल करार दिया था, उसके जो भी हुकूमत में बैठे हुए पहले वाले आज वाले, वो ज़रा इन
جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر 5 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو سکا تو اب ہو، اور بھارت کے اس 5 اگست 2019 والے اقدام کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر روڈ میپ پاکستان کی قوم کے آدرشوں کے مطابق اور اہل کشمیر کی منزل کے حوالے سے آنا چاہیے۔ اور وہ کاؤنٹر میپ تو رہا، اپنی جگہ 15ویں ترمیم کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ 13ویں ترمیم جہاں جماعت اسلامی کا بھی حصہ تھا، پارلیمانی پارٹی تھی، وہاں 13ویں ترمیم کے نتیجے میں آزاد کشمیر حکومت کو جو مالی اور انتظامی اختیارات منتقل ہوئے وہ آزاد کشمیر کی تشخص کی بحالی کا قدم تھا۔ اور میں یہ درمیان میں بات کہہ دوں، اس نازک ترین مرحلے پر ہونا یہ چاہیے تھا اور ہونا چاہیے کہ جی بی کو صوبہ بنائے بغیر، اس حوالے سے بھی آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی باخبر بھائی جانتے ہیں جماعت اسلامی کے موقف کو۔ ہمارا آج بھی یہ مطالبہ، اس وقت بھی یہ تھا کہ جی بی کو صوبہ بنانے کے بجائے صوبے سے زیادہ اسٹیٹ والا درجہ دیں، آزاد کشمیر کی طرح کا انہیں سیٹ اپ دیں، اور یہ سیٹ اپ ایسے ہو کہ وہاں 2 وزیر اعظم ہوں، ایک آزاد کشمیر میں، ایک جی بی میں، 2 اسمبلیاں ہوں، ایک صدر ہو، ایک سپریم کورٹ ہو، 2 ہائی کورٹ ہوں، اور کوئی اوپر ایک کونسل بنا لیں جن میں 50% نمائندگی دونوں طرح کی ہو، صدر باری باری ہو، اور ان دونوں سیٹ اپس پہ مشتمل ریاست جموں و کشمیر جو ڈوگروں کے بعد 24 اکتوبر سن 1947 کے ڈکلیریشن کے مطابق 24 اکتوبر سن 1947 کی انقلابی حکومت کے جانشین ہیں یہ سارے، اس کا جو ڈکلیریشن تھا وہی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے سارے اہل کشمیر کا۔ اس کے مطابق اس نمائندہ حکومت کو تسلیم کیا جائے حکومت پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنا کیس جو مبنی بر حق ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے، اور جو مظلوم اہل کشمیر کی حقیقی نمائندگی کا حق مظفر آباد اور جی بی میں بیٹھے حکمرانوں ہی کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے۔ 3 فریق ہیں، لیکن کشمیری اس سارے قضیے کا بنیادی فریق ہے۔ اس لیے اہل کشمیر، آزاد کشمیر حکومت اور جی بی کی حکومت، سارے ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومتیں ہونی چاہیے عمل کی دنیا میں۔ ادھر صوبے کی بات آگے بڑھائی گئی، گویا جو اقدام 5 اگست کو بھارت نے کیا اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے جا رہے ہیں ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ناعاقبت اندیش حکمران، جو کشمیریوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ہم آج بھی، میں نے آل پارٹیز کانفرنس میں اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ آپ بین الاقوامی سطح پر ریاست پاکستان کے بین الاقوامی مسلمہ موقف کو ضعف پہنچانے والا اقدام کر رہے ہیں کسی معاشی پریشر کے نتیجے میں۔ قومیں مشکل حالات میں قیادت جو ان کی حقیقی قیادت ہو، 47 سے زیادہ مشکل حالات نہیں آ سکتے۔ جب ہمارے آبا نے نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں بارہمولہ تک جا کے پنجے گاڑے تھے، کوئی حالات ادھر کے ٹھیک ہوتے تو سری نگر فتح ہو چکا ہوتا، اور آج بھی قوم تیار ہے، کسی قیادت کی منتظر ہے، اور قیادت انشاءاللہ جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی صورت میں اور جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جی بی کی صورت میں پہلے بھی موجود تھی، اور سارے حریت پسند لوگ۔ کل آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے فاروق حیدر صاحب کی طرف سے، اگر وہ پیر نہ کرتے تو میں نے ارادہ کیا تھا ہم ساری کشمیری قوم کو اور غیرت مند کشمیری قوم کی غیرت مند قیادت کو متحد کر کے کسی صورت میں 15ویں ترمیم کو اہل کشمیر قبول نہیں کریں گے۔ 15ویں ترمیم کا جو مسودہ ہمیں ملا ہے، اگر وہ مصدقہ ہے، وزارت امور کشمیر کا جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھتا ہے تو حکومت آزاد کشمیر جو منتخب حکومت ہے اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اسلام آباد کے حکمرانوں سے کہتے ہیں، پہلے والے ہوں یا آج والے ہوں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں۔ حکومت آزاد کشمیر سے میں کہتا ہوں تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں جو کوئی سیٹ اپ یہاں بنا ہوا ہے، اور پھر ہمارے بیرسٹر صاحب بین الاقوامی سطح پر وکیل کہلاتے ہیں خود کو، تو یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ 15ویں ترمیم اول تو آئے گی نہیں، انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ اگر اسمبلی میں آئی اور کسی ممبر نے ہاتھ کھڑے کیے تو ہم ساری آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کر اسمبلی کے گھیراؤ کی کال دیں گے، اور جو ممبر اسمبلی
15ویں ترمیم کی صورت میں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے مضموم مقاصد کو آگے بڑھانے میں حصہ دار بنے گا، اسے ہم اسمبلی کے فلور سے باہر نہیں آنے دیں گے، اور باہر آ گیا تو حلقے میں نہیں جانا دیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، نہیں بننے دیں گے۔ اور اگلا اقدام بھی ہو سکتا ہے، پاکستان سے ہمیں محبت ہے، اور پاکستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ اہل کشمیر کو کسی مقتدر شخصیت کی طرف سے نہیں چاہیے۔ جماعت اسلامی نے تو وہ قرض بھی اتارے جو ہمارے ذمہ نہیں تھے۔ ہم مشرقی پاکستان میں آج بھی پاکستان سے محبت کا قرض پھانسیوں پہ جھول کے اتار رہے ہیں، اور سید علی گیلانی جو ہمارے مرشد بھی، امام بھی، قائد بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اشرف صحرائی جو بستر مرگ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پاکستان کا ورد کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں، ان کے جانشینوں کو، اور آج بھی ہمارے لخت ہائے جگر ادھر سے کسی امداد کے بغیر نہتے میدان کارزار میں پاکستان کے پرچم میں دفن ہو رہے ہیں۔ پاکستان سے محبت ہے، تھی، رہے گی، اسٹیٹ سے ہے، لیکن یہ جنہوں نے یہ مسودہ، یہ جو پہلے والی حکومت تھی، انہوں نے یہ آغاز کیا اس صوبہ بنانے کا، ادھر سے پھر ادھر کوئی کہانیاں چلتی رہیں، اور اب 15ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 15ویں ترمیم کسی صورت میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی ترمیم کسی صورت میں اسے ایک طرف رکھ کر آزاد کشمیر کو اور جی بی کو صوبوں سے بڑھ کر اختیارات دیں، اور ان حکومتوں کو آزاد ریاست جموں و کشمیر جو مہاراجہ کو بغایا ہم نے، اس کے جانشین کے طور پر تسلیم کر کے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کی نمائندہ قیادت کو اور جو حریت قیادت ہے ان کو، اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ انہیں موقع اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے بین الاقوامی سطح پر۔ وہ اپنا کیس جب خود لے کے جائیں گے تو اقوام عالم میں اسلام آباد والوں سے زیادہ پذیرائی پہلے بھی ملی ہے، آئندہ میں ملے گی۔ دوسری بات، راولہ کوٹ میں سارے آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ 15-20 دنوں سے دھرنا جاری ہے، اور آج سارے پونچھ ڈویژن میں آغاز کے طور پہ شٹر ڈاؤن رہا، پہیا جام ہوا، اور یہ سارے آزاد کشمیر کی طرف جائے گا۔ مطالبہ کیا؟ 15ویں ترمیم نامنظور۔ آزاد کشمیر سے اگر میں ٹھیک ہوں، مجھے اصلاح کر لی جائے، کم و بیش 3300 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں جاتی ہے۔ ابا کی قبریں ڈبوئی ہیں اہل کشمیر نے، جغرافیکل مشکلات کا سامنا ہوا، نیلم کے دریا کی خوبصورتی بات شہر کی متاثر ہوئی ہے، اور ہمیں 350 میگا واٹ بجلی درکار ہے۔ آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے۔ فیول ٹیکس کے نام پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اسے واپس لیا جائے۔ کوئی ٹورزم اتھارٹی ایکٹ قابل قبول نہیں ہے، یہ وہی ایکٹ ہے جو 1974 میں جی بی کے حوالے سے منظور ہوا۔ جب تک حق خود ارادیت کی بنیاد پہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر لیتے، آزاد کشمیر میں ٹورزم کے فروغ کے نام پر باہر سے آ کے زمینیں ہتھیانے کا عمل جی بی میں جاری رہا۔ آزاد کشمیر میں اس طرف ٹورزم کے نام پہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ٹورزم جو اتھارٹی والا ایکٹ ہے اسے نامنظور کرتے ہیں اور اسے واپس لیا جائے، اس طرح کا کوئی اقدام بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ راولہ کوٹ میں جو پولیس کی طرف سے پولیس گردی کی گئی اور ایک نوجوان کے جسم پہ زخم لگے اور اسے نمک پاشی کی گئی، یہی اگر تصویر کہیں ان کے ہاتھ لگی تو پھر ہم منہ کیا دکھائیں گے؟ سارے اسیران کو غیر مشروط طور پہ رہا کیا جائے جو پونچھ ڈویژن سے گرفتار ہیں۔ اپنے مطالبات کے حق میں وزیر اعظم کے حلقے سے لوگ گرفتار ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا جنہوں نے کیا ہے انہیں معطل کیا جائے اور جوڈیشل انکوائری کی جائے اور قصاص کی بنیاد پر انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، ورنہ ہم سارے وہ جو دھرنے والے ہیں، پھر دھرنا صرف راولہ کوٹ میں نہیں رہے گا، یہ دھرنے پھر سارے آزاد کشمیر کا رخ کریں گے، اور ہمیں تو سب کو مل کر آزاد کشمیر کو خوشحال بنانا تھا اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا لائحہ دینا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ان لوگوں سے حل نہیں ہو رہے، اور بڑا جینوئن مطالبہ ہمارے وہ جو ہے پیپلز رائٹس فورم ان کی طرف سے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے، بیوروکریٹس ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ اپنی تنخواہوں اور عللو تللو کو سرنڈر کریں۔ کورونا کی بعد اور معاشی بدحالی کے عالم میں جب عام آدمی نانے جویں کے لیے ترس رہا ہے تو ہماری سیاسی قیادت بھی اور ہمارے دیگر جو مراد یافتہ لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہ خود یہ تنخواہ سرنڈر کریں، تا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جنتا بھوکی کوئی اور قدم اٹھا لے
تو یوں آپ بھائی تشریف لائے، ہمارے شیخ صاحب محترم میری بیماری کے دوران قائم مقام کے طور پہ یہ سارے مقاصد لے کے سرگرم عمل رہے، اور آج آپ سب کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں 15ویں ترمیم نامنظور، ٹورزم ایکٹ نامنظور، فیول ٹیکس نامنظور، اسیران کی رہائی جلد از جلد کی جائے، مراعات عام آدمی تک پہنچائے جائیں، تقسیم کشمیر کا ایجنڈا جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا کبھی ہوگا، اگر کسی کے وہم و گمان میں ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال لیں، کوئی غیرت مند کشمیری کشمیر کی تقسیم کو جیتے جی قبول نہیں کرے گا۔ حق کے خود ارادیت جو متفقہ مطالبہ ہے ساری اہل کشمیر کا، حق کے خود ارادیت، اس پہ ساری قوم متفق ہے۔ حق کے خود ارادیت جب تک ملتا، حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کے وکیل کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر مودی اور اس کے ٹولے کو کٹہرے میں کھڑا کرے، اور مقبوضہ کشمیر میں بہتے ہوئے خون، یہ تو نمک پاشی ہے مجاہدین آزادی۔ اور اگر 1,00,000 لوگ ہم 1988 سے لے کر آج تک اپنے لخت آئے جگر قربان کر چکے ہیں، اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اور یاد رکھیں، شہداء کے خون سے بے وفائی کبھی کسی قیادت کو اور خدا نہ خواستہ کسی اور کیفیت کو کبھی راہ سے نہیں آئی۔ اور ہم جو بجا طور پہ اس سارے قضیے میں سب سے عام سٹیک ہولڈر ہیں اسلامی تحریک کے کارکنان کی حیثیت سے، کسی صورت میں ہم اس طرح کا کوئی کھلواڑ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، شہداء کے مقدس خون کے حوالے سے، وحدت کشمیر کے حوالے سے، اور بالآخر یہ ریاست پاکستان کے ساتھ اہل کشمیر کی جو محبت ہے لازوال، اس میں ضعف کا باعث بن رہی ہے۔ ہوش کے ناخن رہیں اور اس طرح کا کوئی اقدام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، اور کبھی کوئی اگر جینون بات ہے تو پھر اہل کشمیر کا یہ حق ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے، لیکن مشاورت کسی ترمیم۔ اور میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی پاکستان کا، جناب سراج الحق صاحب کا، سینیٹر مشتاق صاحب کا، دیگر قیادت کا۔ سینٹ میں مشتاق صاحب نے مجھ سے بھی بات کی فون پہ، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب نے کشمیریوں کی وکالت کا حق ادا کیا ہے، کوئی اور آگے نہیں آیا۔ اور ان کے جواب میں کوئی اللہ جانے نذیر تارڑ یا نذیر اعظم تارڑ، کوئی پہلی دفعہ میرا نام سنا ہے، تو وزیر قانون ہے، انہوں نے کوئی وضاحت کیا جی کہ یہ آئینی نہیں ہے تو انتظامیہ، کیا آئینی نہیں ہے تو کیا انتظامیہ، کس نے ڈیمانڈ کیا آپ سے اس طرح کا کوئی اقدام، ایک ایسا خودکش اقدام کرنے کے لیے؟ کوئی انتظامی آئینی قانونی نام پر ہمیں لالی پاپ نہ دیے جائیں۔ تارڑ صاحب پہلے بر صغیر کی اور پھر کشمیر کی تاریخ پڑھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے گھر سے شہداء کے لاشیں اٹھے، اور ہم مجاہدین کی اولاد، ہم کھلواڑ نہیں، کسی صورت میں قبول نہیں کریں، کوئی انتظامی تنظیمی نہیں۔ آزاد کشمیر کی منتخب حکومت موجود ہے، آزاد کشمیر کی مسلمہ قیادت موجود ہے، انہیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی شاہی فرمان ایکٹ کی صورت میں آیا تو تاریخ دہرائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو اسلامی صاحب 74 سال 70 سال سے زیادہ آپ تعارف کروائیں۔ میں ماجد افسر ہوں، ڈیلی جموں کشمیر۔ جی 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 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آزاد حکومت کے قیام کو۔ ان 70 برسوں میں کوئی ایک معیاری تعلیمی ادارہ بتائیں جو سرکاری سطح پہ لوگوں کو ملا ہو، کوئی ایک اسپتال ایسا بتائیں جس کو آپ ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے اس آزاد کشمیر کے سیٹ اپ کا؟ اگر لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں آزاد کشمیر اور ٹی وی والوں کو، تو وہ ملنے کیوں نہیں؟ بڑے ماجد افسر صاحب ہیں، یا تو آپ میری دختی رکھ کو چھیڑ رہے ہیں۔ بات یہ ہے میرے محترم بھائی اور عزیزوں، قومیں اپنے خوابوں کا سودا آسائشوں کے لیے نہیں کیا کرتی۔ جیل میں اگر آپ کو سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کروائی دی جائے اور آپ کو روزانہ صبح دمبے کا گوشت اور شام کو کچھ اور کھلایا جائے تو آپ قبول کریں گے؟ مسئلہ روٹی کا ہے میرے عزیز، روٹی بھی زندہ قومیں پتھر باندھ کر پیٹ پر آزادی کے لیے قربانی دیتی ہیں۔ روٹی تو یہ سبھی ایوانوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ لفظ نکال لیں اس میں سے۔ اور دوسری بات میں ماجد آپ سے کہوں، آزاد کشمیر جی بی اور پورا کشمیر
یہ جو پونچھ ریاست ہے نا، سب اسٹیٹ 47 سے پہلے یہ 4 تحصیلیں تھیں جو اب 11 ضلع بنا دیے گئے ہیں. اس کی خوراک کی ساری ضرورت مینڈر تحصیل سے پوری ہوتی تھی. آج بھی بر صغیر کی سب سے خوشبودار باسمتی چنڈک باسمتی ہے. روٹی ہمیں 47 میں بھی بڑی عزت سے ملتی تھی. روٹی مسئلہ کبھی نہیں رہا. اور ہم ہیں 55 لاکھ میرے حساب کے مطابق. ہمارے نادرا والوں نے ہمیں 40 لاکھ ڈکلیئر کیا. 15 لاکھ فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. ذرا بات پھر سننا تسلی سے. 15 لاکھ لوگ 1958 سے یو کے میں اور پھر بعد میں میری عمر کے لوگ یو اے ای میں گئے ہیں. خون پسینہ ایک کیا ہے. آج بھی جموں و کشمیر شیڈولڈ بینک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فارن ایکسچینج اس میں آئے. ہمارا اسٹیٹ بینک حساب دے سن 1958 سے لے کے آج تک کا. ہم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں قرض دیں. ہمارے پاس اتنے وسائل. سنیں میری پوری بات سنیں. بات اس نے بڑی مشکل چھڑی. ناراض نہ ہونا آپ میرے عزیز سارے. آزاد کشمیر ہیومن ریسورس کے اعتبار سے دنیا کی ذہین ترین قوموں میں 4 قوموں میں شمار ہوتا ہے کشمیریوں کا. ہمارے اس گئے گزرے فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود بر صغیر میں ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے آزاد کشمیر کا 85%. اور میری عمر کے لوگ جو ایف اے پاس تھے انہوں نے وہاں انجینئرز کو بھی مات دی ہے سعودی عرب میں. وہ جو فارن ایکسچینج آتا ہے اس کا حساب دیں اور وہ آزاد کشمیر میں منتقل. اور جو بینکس وہاں کام کرتے ہیں فارن ایکسچینج کا 1% انہیں وہاں لوکلی خرچ کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے. بجلی کی رائلٹی ہمیں وہ دی جائیں جو صوبہ سرحد کو دی جاتی ہے. واٹر یوزز چارجز وہ دیے جائیں جو صوبوں کو دیے جاتے ہیں. جی بی کا جو دیامر بادشاہ کہانی بنائی گئی ہے، بادشاہ وہاں کچھ نہیں ہے، دیامر میں بن رہا وہ ڈیم. اس کی ساری فیسلٹیز انہیں دیں. سی پیک کا سارا جو ڈھانچہ کھڑا ہے وہ جی بی کے جسم کے اوپر کھینچا جائے گا. اس حوالے سے ان کے حقوق دیے جائیں. تو ماجد جی بی اور آزاد کشمیر بر صغیر کے پس منظر میں نگینے کی طرح ترقی یافتہ ترین اسٹیٹ بن سکتی ہیں ود ان 5 ایئرز. کبھی آزماؤ نا فقیروں کو. یہ جو فیسلٹیز پہ گرنے والے یہ جو کبوتر ہیں 75 سالوں کے بعد 50s کے بعد انہی کو آزما رہے ہیں نا. میں گارنٹی کرتا ہوں اس ٹیم کو لے کر آزاد کشمیر کا یہ جو بجٹ ہے 1 کھرب کچھ روپے، اس کا اگر 50% بھی اس زمین پہ لگ جائے، صرف یہی بجٹ، اور یہ اگر زکوٰۃ لیں اور ان پہ لوگوں کو اعتماد ہو اور فارن ایکسچینج ہمارا ملے ہو، یہ جو چیزیں میں نے گنی، تو ہم آزاد کشمیر کو ود ان 5-10 ایئرز پہ اس بر صغیر کی سب سے خوشحال اسٹیٹ بنا کے اسلام آباد کو بھی معاشی ترقی کی راہ دکھانے کے قابل ہے. یہ تاریخ ہے کشمیر کی. کوئی اور بات ہو؟ صاحب آپ نے ابھی جو پریس کانفرنس کی، میں اس حوالے سے بات کروں گا. عامر ملک میرا نام ہے، ڈیلی پروموشن سے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ان کی لیجسلیشن کرنے پہ آزاد کشمیر اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے جی. اور دوسرا جتنی بھی چیزیں باتیں آپ نے بتائی، بادشاہ ڈیم ہے یا بجلی کے جو میگا واٹ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اور صوبائی جو حیثیت ہے گلگت بلتستان کی، یہ تینوں چیزیں تو بیسیکلی آپ پاکستان کے جو حکومت پاکستان کے اقدامات ہیں ان کے خلاف چارج شیٹ دے رہے ہیں، جبکہ جو اسمبلی کا آپ گھیراؤ کر رہے ہیں، جو آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور آپ دھمکی کے ذریعے ان کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی دے کے اور لیجسلیشن کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں. یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی یا غیر شرعی نہیں ہے. دیا آپ نے. بات یہ ہے میرے بھائی، اس اسمبلی کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی قومی آدرشوں کے حوالے سے نمائندگی کرنے منتخب کیا ہے. اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور صدر ریاست جموں و کشمیر، اس لیے کہ 12 جو سیٹیں ادھر رکھی ہوئی جن کی بنیاد پہ بارگیننگ ہوتی ہے اور وہ جس حالت میں ہوتی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، ان کے حوالے سے ہماری رائے اور ہے، لیکن یہ وادی اور جموں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ نمائندہ اسمبلی ہے ساری ریاست جموں و کشمیر کی. اس کا جو ایگزیکٹو چیف ہوگا اور اسٹیٹ چیف ہوگا وہ پوری ریاست جموں و کشمیر کا نمائندہ ہے، اور اسے آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے اس اسمبلی کے فلور پر لایا عمل قوم کے سامنے رکھنا چاہیے اور پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر اقتدار کے لالی پاپ سے اوپر اٹھ کر اسلام آباد کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہل کشمیر کے حقوق کی بات کرنی چاہیے. اور 15 ترمیم، مجھے یہ بتاؤ، جوائنٹ سیکرٹری پہلے سیکشن افسر لیڈ کرتا تھا، تاریخ اگر پڑھتے ہو تو سیکشن افسر ہوتا تھا یہاں پر بیٹھا ہوا. یہ تو بات 70s میں 74 والا ایکٹ بنا تو کوئی حالات بہتر ہو گئے.
جوائنٹ سیکرٹری کی کوئی جان ہے اگر کوئی جاندار قیادت بیٹھی ہو اور بعد میں کہ وہ چٹھی لکھے چیف سیکرٹری جو خود لینڈ افسر ہے، وہ تنخواہ آزاد کشمیر کے بجٹ سے لے وہاں سے، اور اس کو چٹھی لکھیں اور وزیر اعظم کو اور اسمبلی کو لفٹ ہی نہ کروائے، تو گھیراؤ کس کا کریں گے ہم؟ اگر یہ اسمبلی میں یہ فلو یہ امینڈمنٹ آتی ہے 15ویں اور وہاں ہمارا قائد ایوان اسے ویلکم کرتا ہے، تو ہم گھیراؤ کس کا کریں گے؟ اور یہ استعفیٰ دیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ جی آپ بس جو نا ایک تو آپ کو مبارک ہو، آپ سیاسی کے بعد دوبارہ آپ نے جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، اور یہ شیخ صاحب نے بہت حق ادا کیا میری گھر میں۔ ہو گئی آزاد کشمیر میں ہم نے ان سے اعتراض نہیں کیا۔ چند دن پہلے قمر خان طاہرہ صاحب نے ضرورات میں یہ ہدایت کی ہے کہ نئی جو بھی ترمیم ہوگی اس میں آزاد کشمیر کی مالیاتی اور ایگزیکٹو اختیارات مل کر ختم نہیں کر رہے۔ آزاد کشمیر کے بہت سارے آئینی ماہرین ہیں جو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 13ویں ترمیم جلد بازی میں پاس ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے آئینی سکم ہیں۔ اگر اس آئینی سکم کو دور کرنے کے لیے کوئی 15ویں ترمیم آتی ہے، 16ویں ترمیم آتی ہے، تو ہم کیوں اس پر اعتراض ہے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کشمیر کونسل کو ہم نے اس ترمیم کے ذریعے بالکل عضو معطل بنا کر رکھ دیا، ایڈوائزری باڈی بنا کر رکھ دی، حالانکہ اس کے پاس جو پہلے سے اختیارات تھے ہمارے جو لسٹ میں ہیں کوئی 52 اختیارات تھے، وہ کشمیر کونسل جو آزاد کشمیر کی ایکٹ کا تخلیق کردہ ادارہ ہے اس سے اٹھا کر سارے ہم نے حکومت پاکستان کے بعد دے دیے ہیں۔ پھر دباؤ میں آ کر ایک شک آزاد کشمیر کی جوڈیشری سے تعلق عدلیہ میں ججز کی تقرری سے تعلق وہ شک ہم نے رہنے دیے ہیں، اختیارات رہنے دیے ہیں کشمیر کونسل کے پاس۔ اس وقت نہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری آئین سازی آزاد کشمیر اسمبلی کرے گی، نہ تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کشمیر کونسل کرے گی، جیسے کہ اس کے پاس ایک اختیار جوڈیشری والا باقی بچتا ہے۔ نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے ہماری اسمبلی میں اٹھ کر ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک شخص کو جو وزیر اعظم پاکستان ہے، چیئرمین کشمیر کونسل نہیں، وزیر اعظم پاکستان ہے، اس کو آزاد کشمیر کے آئین میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ترمیم کا اختیار دے دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی جمہوری معاشرے میں یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ ایک آئینی فورم سے آئینی اختیارات لے کر فرد واحد کو بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کی ترمیم میں کرتا ہے، ایگزیکٹو آرڈر یہاں سے جاری کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے قابل عزت چیز ہے؟ یا جو کشمیر کونسل تھی اس میں جو آئینی سکم باقی رہ گئے ہیں ایک ترمیم کے لیے اس کو دور کر دیا جائے، اس میں کیا آنے والی بات ہے؟ کیوں ہم اسمبلی کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور کیوں اس کا حق چھین رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات کر رہے تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اس کی تفہیم کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دی۔ بات یہ ہے ویسا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جوائنٹ سیکرٹری صاحب کا پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین میں کیا رول ہے؟ وزارت امور کشمیر کے جوائنٹ سیکرٹری صاحب کا کوئی آئینی رول ہے؟ ایک جوائنٹ سیکرٹری جو آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے، چٹھی لکھنے کا مجاز ہے، وہ کیوں انیشیٹ کر رہا ہے سارے پروسیس کو؟ اگر کوئی سکم رہ گیا تو رابی صاحب ہمارے اس کا حصہ تھے وہاں اور انہوں نے بہت عام انپٹ بھی دیا جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اگر 13ویں ترمیم میں کوئی سکم ہے، 14ویں بھی آئی، اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا، کیسی ہوئی اللہ جانے راتوں ہوئی، لیکن جو کچھ ہو گیا۔ 15ویں ترمیم اگر آنی ہے اور اس نے جو سکم رہ گئے، کمزوریاں رہ گئیں، آزاد کشمیر کے انتظامی آئینی مالی اختیارات کو مزید احسن طریقے سے آگے بڑھانا ہے، تو اسے انیشیٹ آزاد کشمیر ریاست کے وزیر قانون جو ہمارے ینگ نوجوان ہیں انہیں قضیے سالو کرنے کے لیے کمیٹیوں کا چیئرمین بنایا جاتا ہے ربانی صاحب کے بچے کو۔ اگر وہ کیپیبل انف ہے تو اس کی قیادت میں ایک امینڈمنٹ موو ہونی چاہیے فرام ودن آزاد کشمیر۔ اسلام آباد کے کسی جوائنٹ سیکرٹری کا حق کہاں سے تسلیم ہو گیا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرے اور وایا چیف سیکرٹری کرے لینڈ افسر کے ذریعے؟ ان لینڈ افسرز کو تو ہم خود ایک غلامی کا نشان سمجھتے ہیں آزاد کشمیر پر۔ ان کو کیسے حق ہو گیا کہ یہ بلائیں ہماری سیاسی قیادت کو کہ جی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ سیاسی قیادت آگے بڑھے، آپ جیسے جو لوگ ہیں یا ہمارے اعجاز افسر صاحب ہیں الحمدللہ اور دیگر ہمارے لوگ ہیں، ہم بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالیں گے۔ اس میں اگر کوئی اصلاح کرنی ہے تو وہ آزاد کشمیر سے انیشیٹ ہونی چاہیے۔ ہم ایک اسٹیٹ کراتے ہیں، لوڑی لنگڑی ہے اس لیے کہ ہماری قیادت نے اپنے آئینی انتظامی تاریخی حقوق کو اسرٹ نہیں کیا، راتوں کو جا کے اقتدار کی بھیک مانگتے رہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہ قومیں سرفر ہوتی ہیں، نہ آزادی ملتی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کی امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے۔ تو کل آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اس کا مزید جائزہ لیں گے، لیکن کوئی پاکستان سے جو انیشیٹ ہونے والی امینڈمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں وہ کیوں ہو رہی ہے، کدھر جا رہا ہے وہ رخ، تو دیکھیں سیدھی بات ہے، تقسیم کشمیر کے ایجنڈے کو
آگے بڑھایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے نتیجے میں پاکستان کے معاشی عدم استحکام سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ایٹامک پاور کو جو پوری دنیا میں عالم اسلام کی امامت کے منصب پہ مشکل حالات میں فائز تھا، قائد اعظم کی قیادت میں، علامہ اقبال کی قیادت میں، اس پاکستان کو عملاً بھوٹان بنا کر، اور یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے اس سارے قضیے کو سمیٹ کر تو انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو حل ہونا یا نہیں، لیکن آپ معاشی طور پہ دیوالیاں ہونے چلے ہیں تو اس سبق کو بھول جائیں اور یہ امینڈمنٹ کروائیں اور بھارت کے باج گزار کے طور پہ جینا قبول کریں. یہ ہم نہیں کوشش کریں، یہ انہیں یہ کریں، لیکن ہم کسی صورت میں قوم آزاد کشمیر کی کوئی باغیرت فرد پارٹی سے بالا تر ہو کر نہیں قبول کریں گے. یہ بتائیں، آپ جب آزاد کشمیر میں اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے تو جماعت اسلامی پاکستان پھر پاکستان میں کچھ مظاہرے کرے گی اپنی حکومت کے خلاف؟ 15ویں ترمیم جماعت اسلامی پاکستان کیا ہوگا؟ کوئی مظاہرے کرے گی 15ویں ترمیم؟ نہیں، یہ تو ان کا سبجیکٹ ہے نا، وہ تو آپ ان سے پوچھیں. لیکن جماعت اسلامی پاکستان میں کہہ رہا ہوں آپ سے پانی، سینیٹر تھے اس وقت سراج الحق صاحب اور امیر جماعت تھے. 5 اگست کو عباسی صاحب کو پتا، آپ سب کو پتا ہوگا، 5 اگست کو جب یہ مودی نے کیا تو 8 اگست کو پہلا سیاسی قائد تھے پاکستان سے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. اور انہوں نے یہ سارے مطالبات جو میں نے آج کیے ہیں یہ اس وقت انہوں نے کیے، وہاں بیٹھ کے بھی کیے، سینٹ کے فلور پہ بھی کیے، چترالی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کیے. جماعت اسلامی پاکستان کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کے پس منظر میں سب سے عام سٹیک ہولڈر ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان بین الاقوامی سطح پر اسلامی اور آزادی کی تحریکوں کی سرخیل بھی ہے اور ان کی قائد بھی ہے. اور میں سینیٹر مشتاق صاحب کا بھی، سراج الحق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. وقت آنے پہ وہ پہلے بھی ہمارے شانہ بہ شانہ تھے، آج بھی ہمارے شانہ بہ شانہ. ڈاکٹر صاحب، یہی 15ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 2 دن پہلے وفاقی وزیر حسن اقبال صاحب سے میں نے بات کی پریس کانفرنس کے دوران. کس سے بات کی تھی؟ حسن اقبال صاحب جی. انہوں نے بھی اپنا موقف یہی دیا ہے کہ ہم کشمیر کا اسٹیٹس کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے. جو ابھی افواہیں چل رہی ہیں یہ صرف افواہیں، اور کل حاجی یعقوب صاحب جو سابق وزیر اعظم اور صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کا بھی یہی موقف تھا جو ابھی آپ کا موقف ہے. تو کیا یہ اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے کشمیری قوم کو، اور اندھیرے میں رکھ کے یہ ترمیم لے جا رہی ہے؟ اندھیرے میں رکھا نہیں جا رہا، ہم اندھیرے میں رہنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں، یہ ہماری قیادت. یہ ہوٹر اور پھر سخت باتیں ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں، جو ٹبر وزارت عظمیٰ کے لیے دھکے کھا رہا ہو، وہ اندھیرا اور روشنی ان کا کیا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ ان کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ ورنہ کسی کی جان ہے کہ وہ چٹھی لکھے اور چیف سیکرٹری کو لکھے اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہوں کہ امینڈمنٹ آئے. میں آپ کو کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، اس کو جس طرح مرضی کر لیں. جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان آزاد کشمیر میں کسی نے بھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی رول ادا نہیں کیا. عمران خان نے آغاز کیا تھا اور شہباز شریف کے دور میں اس کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں احترام ہے سارے پرائم منسٹرز کا، احترام کے دائرے میں رہیں گے. لیکن کشمیریوں کو غلام سمجھنا اور کشمیریوں کے تشخص کے اوپر ڈاکہ ڈالنا اور دریائے جہلم سے اس پار اہل کشمیر کو عزت نہ دینا، جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کسی صورت میں نہ پہلے گوارا تھا نہ آئندہ گوارا تھا. بہت بہت شکریہ. ساتھ چائے کا انتظام ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں بات کوئی؟ جی کریں. رضوان صاحب. جی رضوان. جی جی. خوشی بھی آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ سے شکر اللہ، شکر اللہ. ڈاکٹر صاحب، 15ویں ترمیم کے حوالے سے تو آپ کا موقف کلیئر ہو گیا، اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اپنا موقف کلیئر کیا گزشتہ جو ایک ہے. میرا سوال بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے، جو کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف جموں کشمیر کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے جی. 25 اور 28 سپتمبر میں کوئی بھی ان جو الیکشن. تو یہ بتائیں، جماعت اسلامی کا کسی جگہ پر، کئی جگہوں پر اتحاد تھا حکومتی سطح پر، تو کیا وہ اتحاد برقرار رہے گا یا اتحاد ہے، اور جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی رہے گی بلدیاتی انتخابات میں ابھی اتحاد کے حوالے سے؟ ایسا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. شیخ صاحب ہمارے سینئر ترین لوگوں میں سے، یہ کام امیر بھی رہے، ان کی قیادت میں ہماری بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک کمیٹی ہے، قیم جماعت بھی ہیں اس میں، اور یعنی سیکرٹری جنرل ہم قیم کہتے ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، ہمارے دیگر نائب عمرہ ہیں. انہوں نے ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے. بلدیاتی الیکشن میں اپنا جھنڈا، اپنا منشور، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنی خدمات مقامی سطح پر الخدمت سے لے کر اور آغوش سے لے کر آپ کے سامنے جو بھی خدمات ہیں ان کو لے کے قوم کے سامنے جائیں گے.
اور اطاعت نہ ہمارا پہلے کسی کے ساتھ تھا نہ آئندہ ہوگا. لوکلی اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کی راہ بنتی ہے تو اس کی راہیں کھلی رہتی ہیں. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی. اپنے منشور، اپنے جھنڈے، اپنی پہچان، اپنی خدمات کو بنیاد بنا کر یہی آپ بلدیہ دے رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ سب کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. پیچھے کا انتظام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش کرتا ہوں امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر جنوب بلوچستان ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے کہ وہ صحافیوں سے مخاطب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. محترم شیخ عقیل الرحمان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان، محترم تنویر انور صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان، محترم راجہ ذاکر صاحب، سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، محترم خالد محمود زیدی صاحب، صدر جے آئی یوتھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان، ذمہ داران جماعت، معزز و محترم صحافی حضرات، میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سارے معزز و محترم صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں بلائی گئی اس پریس کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت کی. اور آپ سارے بخوبی آگاہ ہیں، کل 5 اگست کا دن گزر گیا ہے. کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین ایام میں سے ایک، جب مودی کی قیادت میں بھارت نے آگے بڑھ کر جموں، سری نگر، لداخ، پونچھ اور کارگل کو جو غالب حصہ ہے کشمیر کا، اس پہ عملاً قبضہ کر لیا اور بھارت کے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر لیا. بھارتی آئین کی اسپرٹ کے بھی خلاف اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی مغائر اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہوئی. آپ سارے آگاہ ہیں اس بات سے کہ 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک ساری کشمیری قوم بالعموم اور جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی قیادت میں قافلہ حریت اور غیرت مند کشمیری ایک لمحے کو بھی بھارت کے اس اقدام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ہر دور میں اس سارے عرصے میں وہ اپنے اپنے انداز میں، آپ صحافی حضرات بھی اور ہم جو سیاسی میدان میں ہیں، اس 5 اگست والے مذموم اقدام کے خلاف آزاد کشمیر گلگت بلتستان پاکستان اور بیرون ملک سرگرم عمل رہے. پہلے دن سے 8 اگست کو سراج الحق صاحب، جن کا میں آج بھی شکر گزار ہوں، اس وقت بھی شکر گزار تھا، وہ تشریف لائے تھے. فاروق حیدر صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. ہمارا اس وقت بھی یہ مطالبہ تھا اور آج بھی یہ مطالبہ، اور اسی ریفرنس میں ہم 5 اگست کے بجائے، چونکہ 5 اگست کو ہم نے کال دی تھی سارے آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے جائیں اور یکجہتی کا اظہار کیا جائے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، اور 5 اگست کے اس اقدام کی مذمت کی جائے. اس لیے ہم آج 6 اگست کو یہاں پریس کانفرنس کی صورت میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان
اور مقبوضہ کشمیر میں برسر پیکار مجاہدین آزادی کے ترجمان کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مغائر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کو، بین الاقوامی برادری کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور OIC کو بھی، اور بھارت کا معاشی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو جو عین اقوام متحدہ کے چارٹر اور کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل میں پاس کی گئی قراردادوں کے مخاطب ہے، اس کو بحال کرے، اور پھر اسی وہ دن سے لے کے آج تک، اور آج بھی میں یہ مطالبہ آپ کے ذریعے حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی ایک روڈ میپ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور اہل کشمیر سیسہ پلائی دیوار کے طور پہ بھارت کے مضمون عزائم کے مقابلے میں پاکستان کی حفاظتی دیوار کے طور پہ اپنے لخت ہائے جگر کے لاشیں دفناتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے برسر پیکار ہیں۔ تو پھر اگر حکومت پاکستان اور ان کے وزیر امور کشمیر نے جس طرح کوئی اظہار خیال کیا، اگر وہ سچ ہے تو پھر اپنے جھگڑوں سے وقت نکال کر یہ ریاست جسے 19 جولائی سن 1947 کو سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں اہل کشمیر نے متفقہ طور پر اپنی منزل قرار دیا تھا، اس کے جو بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے پہلے والے آج والے، وہ ذرا ان جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر 5 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے تھا، اور نہیں ہو سکا تو اب ہو، اور بھارت کے اس 5 اگست 2019 والے اقدام کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر روڈ میپ پاکستان کی قوم کے آدرشوں کے مطابق اور اہل کشمیر کی منزل کے حوالے سے آنا چاہیے۔ اور وہ کاؤنٹر میپ تو رہا، اپنی جگہ 15ویں ترمیم کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ 13ویں ترمیم جہاں جماعت اسلامی کا بھی حصہ تھا، پارلیمانی پارٹی تھی، وہاں 13ویں ترمیم کے نتیجے میں آزاد کشمیر حکومت کو جو مالی اور انتظامی اختیارات منتقل ہوئے، وہ آزاد کشمیر کی تشخص کی بحالی کا قدم تھا۔ اور میں یہ درمیان میں بات کہہ دوں، اس نازک ترین مرحلے پر ہونا یہ چاہیے تھا اور ہونا چاہیے کہ جی بی کو صوبہ بنائے بغیر، اس حوالے سے بھی آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی باخبر بھائی جانتے ہیں جماعت اسلامی کے موقف کو۔ ہمارا آج بھی یہ مطالبہ، اس وقت بھی یہ تھا کہ جی بی کو صوبہ بنانے کے بجائے صوبے سے زیادہ اسٹیٹ والا درجہ دیں، آزاد کشمیر کی طرح کا انہیں سیٹ اپ دیں، اور یہ سیٹ اپ ایسے ہو کہ وہاں 2 وزیر اعظم ہوں، ایک آزاد کشمیر میں، ایک جی بی میں، 2 اسمبلیاں ہوں، ایک صدر ہو، ایک سپریم کورٹ ہو، 2 ہائی کورٹ ہوں، اور کوئی اوپر ایک کونسل بنا لیں جن میں 50% نمائندگی دونوں طرح کی ہو، صدر باری باری ہو، اور ان دونوں سیٹ اپس پہ مشتمل ریاست جموں و کشمیر جو ڈوگروں کے بعد 24 اکتوبر سن 1947 کے ڈکلیریشن کے مطابق 24 اکتوبر سن 1947 کی انقلابی حکومت کے جانشین ہیں یہ سارے، اس کا جو ڈکلیریشن تھا وہی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے سارے اہل کشمیر کا، اس کے مطابق اس نمائندہ حکومت کو تسلیم کیا جائے حکومت پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنا کیس جو مبنی بر حق ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے، اور جو مظلوم اہل کشمیر کی حقیقی نمائندگی کا حق مظفر آباد اور جی بی میں بیٹھے حکمرانوں ہی کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے۔ 3 فریق ہیں، لیکن کشمیری اس سارے قضیے کا بنیادی فریق ہے۔ اس لیے اہل کشمیر، آزاد کشمیر حکومت اور جی بی کی حکومت سارے ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومتیں ہونی چاہیے عمل کی دنیا میں۔ ادھر صوبے کی بات آگے بڑھائی گئی، گویا جو اقدام 5 اگست کو بھارت نے کیا اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے جا رہے ہیں ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نااقبت اندیش حکمران، جو کشمیریوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ہم آج بھی، میں نے آل پارٹیز کانفرنس میں اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ آپ بین الاقوامی سطح پر ریاست پاکستان کے بین الاقوامی مسلمہ موقف کو ضعف پہنچانے والا اقدام کر رہے ہیں کسی معاشی پریشر کے نتیجے میں۔ قومیں مشکل حالات میں قیادت جو ان کی حقیقی قیادت ہو، 47 سے زیادہ مشکل حالات نہیں آ سکتے جب ہمارے آبا نے نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں
بارہمولہ تک جا کے پنجے گاڑے تھے. کوئی حالات ادھر کے ٹھیک ہوتے تو سری نگر فتح ہو چکا ہوتا. اور آج بھی قوم تیار ہے, کسی قیادت کی منتظر ہے, اور قیادت انشاءاللہ جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی صورت میں اور جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جی بی کی صورت میں پہلے بھی موجود تھی. اور سارے حریت پسند لوگ, کل آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے فاروق حیدر صاحب کی طرف سے, اگر وہ پیر نہ کرتے تو میں نے ارادہ کیا تھا ہم ساری کشمیری قوم کو اور غیرت مند کشمیری قوم کی غیرت مند قیادت کو متحد کر کے کسی صورت میں 15ویں ترمیم کو اہل کشمیر قبول نہیں کریں گے. 15ویں ترمیم کا جو مسودہ ہمیں ملا ہے, اگر وہ مصدقہ ہے, وزارت امور کشمیر کا جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھتا ہے تو حکومت آزاد کشمیر جو منتخب حکومت ہے اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں. ہم اسلام آباد کے حکمرانوں سے کہتے ہیں, پہلے والے ہوں یا آج والے ہوں, وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں. حکومت آزاد کشمیر سے میں کہتا ہوں تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں جو کوئی سیٹ اپ یہاں بنا ہوا ہے, اور پھر ہمارے بیرسٹر صاحب بین الاقوامی سطح پر وکیل کہلاتے ہیں خود کو, تو یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. 15ویں ترمیم اول تو آئے گی نہیں, انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے. اگر اسمبلی میں آئی اور کسی ممبر نے ہاتھ کھڑے کیے تو ہم ساری آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کر اسمبلی کے گھیراؤ کی کال دیں گے. اور جو ممبر اسمبلی 15ویں ترمیم کی صورت میں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے مضموم مقاصد کو آگے بڑھانے میں حصہ دار بنے گا, اسے ہم اسمبلی کے فلور سے باہر نہیں آنے دیں گے, اور باہر آ گیا تو ہلکے میں نہیں جانا دیں گے, ان کا پیچھا کریں گے, نہیں بننے دیں گے. اور اگلا اقدام بھی ہو سکتا ہے. پاکستان سے ہمیں محبت ہے, اور پاکستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ اہل کشمیر کو کسی مقتدر شخصیت کی طرف سے نہیں چاہیے. جماعت اسلامی نے تو وہ قرض بھی اتارے جو ہمارے ذمہ نہیں تھے. ہم مشرقی پاکستان میں آج بھی پاکستان سے محبت کا قرض پھانسیوں پہ جھول کے اتار رہے ہیں. اور سید علی گیلانی جو ہمارے مرشد بھی, امام بھی, قائد بھی تھے, آج بھی ہیں, اور اشرف صحرائی جو بستر مرگ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پاکستان کا ورد کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں, ان کے جانشینوں کو, اور آج بھی ہمارے لخت ہائے جگر ادھر سے کسی امداد کے بغیر نہتے میدان کارزار میں پاکستان کے پرچم میں دفن ہو رہے ہیں. پاکستان سے محبت ہے, تھی, رہے گی, اسٹیٹ سے ہے. لیکن یہ جنہوں نے یہ مسودہ یہ جو پہلے والی حکومت تھی انہوں نے یہ آغاز کیا اس صوبہ بنانے کا, ادھر سے پھر ادھر کوئی کہانیاں چلتی رہیں, اور اب 15ویں ترمیم آ رہی ہے. 15ویں ترمیم کسی صورت میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی ترمیم کسی صورت میں اسے ایک طرف رکھ کر آزاد کشمیر کو اور جی بی کو صوبوں سے بڑھ کر اختیارات دیں, اور ان حکومتوں کو آزاد ریاست جموں و کشمیر جو مہاراجا کو بغایا ہم نے, اس کے جانشین کے طور پر تسلیم کر کے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کی نمائندہ قیادت کو اور جو حریت قیادت ہے ان کو, اور آزاد کشمیر کے سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ انہیں موقع اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے بین الاقوامی سطح پر. وہ اپنا کیس جب خود لے کے جائیں گے تو اقوام عالم میں اسلام آباد والوں سے زیادہ پذیرائی پہلے بھی ملی ہے, آئندہ بھی ملے گی. دوسری بات, راولہ کوٹ میں سارے آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ 15-20 دنوں سے دھرنا جاری ہے, اور آج سارے پونچھ ڈویژن میں آغاز کے طور پہ شٹر ڈاؤن رہا, پہیا جام ہوا, اور یہ سارے آزاد کشمیر کی طرف جائے گا. مطالبہ کیا؟ 15ویں ترمیم نامنظور. آزاد کشمیر سے اگر میں ٹھیک ہوں, مجھے اصلاح کر لی جائے, کم و بیش 3300 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں جاتی ہے. آبا کی قبریں ڈبوئی ہیں اہل کشمیر نے. جغرافیکل مشکلات کا سامنا ہوا, نیلم کے دریا کی خوبصورتی بات شہر کی متاثر ہوئی ہے, اور ہمیں 350 میگا واٹ بجلی درکار ہے. آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے. فیول ٹیکس کے نام پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اسے واپس لیا جائے. کوئی ٹوریزم اتھارٹی ایکٹ قابل قبول نہیں ہے. یہ وہی ایکٹ ہے جو 1974 میں جی بی کے حوالے سے منظور ہوا. جب تک حق خود ارادیت کی بنیاد پہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر لیتے, آزاد کشمیر میں ٹوریزم کے فروغ کے نام پر
باہر سے آ کے زمینیں ہتھیانے کا عمل جی بی میں جاری رہا. آزاد کشمیر میں اس طرف ٹورزم کے نام پہ یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم ٹورزم جو اتھارٹی والا ایکٹ ہے اسے نامنظور کرتے ہیں اور اسے واپس لیا جائے, اس طرح کا کوئی اقدام بھی قابل قبول نہیں ہوگا. راولہ کوٹ میں جو پولیس کی طرف سے پولیس گردی کی گئی اور ایک نوجوان کے جسم پہ زخم لگے اور اسے نمک پاشی کی گئی, یہی اگر تصویر کہیں ان کے ہاتھ لگی تو پھر ہم منہ کیا دکھائیں گے. سارے اسیران کو غیر مشروط طور پہ رہا کیا جائے جو پونچھ ڈویژن سے گرفتار ہیں. اپنے مطالبات کے حق میں وزیر اعظم کے حلقے سے لوگ گرفتار ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا جنہوں نے کیا ہے انہیں معطل کیا جائے اور جوڈیشل انکوائری کی جائے اور قصاص کی بنیاد پر انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. ورنہ ہم سارے وہ جو دھرنے والے ہیں, پھر دھرنا صرف راولہ کوٹ میں نہیں رہے گا, یہ دھرنے پھر سارے آزاد کشمیر کا رخ کریں گے. اور ہمیں تو سب کو مل کر آزاد کشمیر کو خوشحال بنانا تھا اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا لائحہ دینا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ان لوگوں سے حل نہیں ہو رہے, اور بڑا جینوئن مطالبہ ہمارے وہ جو ہے پیپلز رائٹس فورم ان کی طرف سے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, دیگر لوگ ہیں, یہ اپنی تنخواہوں اور علل تلنوں کو سرنڈر کریں. کورونا کی بعد اور معاشی بدحالی کے عالم میں جب عام آدمی نانے جویں کے لیے ترس رہا ہے تو ہماری سیاسی قیادت بھی اور ہمارے دیگر جو مراد یافتہ لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وہ خود یہ تنخواہ سرنڈر کریں تا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جنتا بھوکی کوئی اور قدم اٹھا لے. تو یوں آپ بھائی تشریف لائے, ہمارے شیخ صاحب محترم میری بیماری کے دوران قائم مقام کے طور پہ یہ سارے مقاصد لے کے سرگرم عمل رہے, اور آج آپ سب کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں 15ویں ترمیم نامنظور, ٹورزم ایکٹ نامنظور, فیول ٹیکس نامنظور, اسیران کی رہائی جلد از جلد کی جائے, مراعات عام آدمی تک پہنچائیں جائیں. تقسیم کشمیر کا ایجنڈا جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا کبھی ہوگا, اگر کسی کے وہم و گمان میں ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال لیں. کوئی غیرت مند کشمیری کشمیر کی تقسیم کو جیتے جی قبول نہیں کرے گا. حق کے خود ارادیت جو متفقہ مطالبہ ہے ساری اہل کشمیر کا, حق کے خود ارادیت, اس پہ ساری قوم متفق ہے. حق کے خود ارادیت جب تک ملتا, حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کے وکیل کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر مودی اور اس کے ٹولے کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور مقبوضہ کشمیر میں بہتے ہوئے خون, یہ تو نمک پاشی ہے مجاہدین آزادی. اور اگر 1 لاکھ لوگ ہم 1988 سے لے کر آج تک اپنے لخت آئے جگر قربان کر چکے ہیں, اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اور یاد رکھیں شہداء کے خون سے بے وفائی کبھی کسی قیادت کو اور خدا نہ خواستہ کسی اور کیفیت کو کبھی راس نہیں آئی. اور ہم جو بجا طور پہ اس سارے قضیے میں سب سے عام سٹیک ہولڈر ہیں اسلامی تحریک کے کارکنان کی حیثیت سے, کسی صورت میں ہم اس طرح کا کوئی کھلواڑ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, شہداء کے مقدس خون کے حوالے سے, وحدت کشمیر کے حوالے سے, اور بالآخر یہ ریاست پاکستان کے ساتھ اہل کشمیر کی جو محبت ہے لازوال, اس میں ذوف کا باعث بن رہی ہے. ہوش کے ناخن رہیں اور اس طرح کا کوئی اقدام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں. اور کبھی کوئی اگر جینوئن بات ہے تو پھر اہل کشمیر کا یہ حق ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے, لیکن مشاورت کسی ترمیم. اور میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی پاکستان کا, جناب سراج الحق صاحب کا, سینیٹر مشتاق صاحب کا, دیگر قیادت کا. سینٹ میں مشتاق صاحب نے مجھ سے بھی بات کی فون پہ, میں ان کا شکر گزار ہوں. سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب نے کشمیریوں کی وکالت کا حق ادا کیا ہے, کوئی اور آگے نہیں آیا. اور ان کے جواب میں کوئی اللہ جانے نذیر تارڑ یا نذیر اعظم تارڑ, کوئی پہلی دفعہ میرا نام سنا ہے, تو وزیر قانون ہے, انہوں نے کوئی وضاحت کیا جی کہ یہ آئینی نہیں ہے تو انتظامیہ, کیا آئینی نہیں ہے تو کیا انتظامیہ, کس نے ڈیمانڈ کیا آپ سے اس طرح کا کوئی اقدام, ایک ایسا خودکش اقدام کرنے کے لیے؟ کوئی انتظامی آئینی قانونی نام پر ہمیں لالی پاپ نہ دیے جائیں. تارڑ صاحب پہلے بر صغیر کی اور پھر کشمیر کی تاریخ پڑھیں. ہم میں سے ہر ایک کے گھر سے شہداء کے لاشیں اٹھے, اور ہم مجاہدین کی اولاد, ہم کھلواڑ نہیں, کسی صورت میں قبول نہیں کریں, کوئی انتظامی تنظیم نہیں.
آزاد کشمیر کی منتخب حکومت موجود ہے, آزاد کشمیر کی مسلمہ قیادت موجود ہے. انہیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی شاہی فرمان ایکٹ کی صورت میں آیا تو تاریخ دہرائی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو جماعت نہ اسلامی صاحب 74 سال 70 سال سے زیادہ عرصہ آپ تعارف کروائیں. میں ماجد افسر ہوں ڈیلی جموں کشمیر. جی 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 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آزاد حکومت کے قیام کو. ان 70 برسوں میں کوئی ایک معیاری تعلیمی ادارہ بتائیں جو سرکاری سطح پہ لوگوں کو ملا ہو. کوئی ایک اسپتال ایسا بتائیں جس کو آپ ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں. تو پھر کیا کرنا ہے اس آزاد کشمیر کے سیٹ اپ کا؟ اگر لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں آزاد کشمیر اور ٹی وی والوں کو, تو وہ ملنے کیوں نہیں؟ بڑے ماجد افسر صاحب ہیں, یا تو آپ میری دختی رگ کو چھیڑ رہے ہیں. بات یہ ہے میرے محترم بھائی اور عزیزوں, قومیں اپنے خوابوں کا سودا آسائشوں کے لیے نہیں کیا کرتی. جیل میں اگر آپ کو سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کروائی دی جائے اور آپ کو روزانہ صبح دمبے کا گوشت اور شام کو کچھ اور کھلایا جائے تو آپ قبول کریں گے؟ مسئلہ روٹی کا ہے. میرے عزیز, روٹی بھی زندہ قومیں پتھر باندھ کر پیٹ پر آزادی کے لیے قربانی دیتی ہیں. روٹی تو یہ سبھی ایوانوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے, ناراض نہیں ہونا, یہ لفظ نکال لیں اس میں سے. اور دوسری بات میں ماجد آپ سے کہوں, آزاد کشمیر جی بی اور پورا کشمیر, یہ جو پونچھ ریاست ہے نا, سب اسٹیٹ, 47 سے پہلے یہ 4 تحصیلیں تھیں جو اب 11 ضلع بنا دیے گئے ہیں. اس کی خوراک کی ساری ضرورت مینڈر تحصیل سے پوری ہوتی تھی. آج بھی بر صغیر کی سب سے خوشبودار باسمتی چنڈک باسمتی ہے. روٹی ہمیں 47 میں بھی بڑی عزت سے ملتی تھی, روٹی مسئلہ کبھی نہیں رہا. اور ہم ہیں 55 لاکھ میرے حساب کے مطابق. ہمارے نادرا والوں نے ہمیں 40 لاکھ ڈکلیئر کیا, 15 لاکھ فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. ذرا بات پھر سننا تسلی سے. 15 لاکھ لوگ 1958 سے یو کے میں اور پھر بعد میں میری عمر کے لوگ یو اے ای میں گئے ہیں, خون پسینہ ایک کیا ہے. آج بھی جموں و کشمیر شیڈولڈ بینک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فارن ایکسچینج اس میں آئے. ہمارا اسٹیٹ بینک حساب دے سن 1958 سے لے کے آج تک کا, ہم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں قرض دیں. ہمارے پاس اتنے وسائل. سنیں میری پوری بات سنیں, بات اس نے بڑی مشکل چھیڑی, ناراض نہ ہونا, آپ میرے عزیز ہیں سارے. آزاد کشمیر ہیومن ریسورس کے اعتبار سے دنیا کی ذہین ترین قوموں میں 4 قوموں میں شمار ہوتا ہے کشمیریوں کا. ہمارے اس گئے گزرے فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود بر صغیر میں ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے آزاد کشمیر کا 85%. اور میری عمر کے لوگ جو ایف اے پاس تھے انہوں نے وہاں انجینئرز کو بھی مات دی ہے سعودی عرب میں. وہ جو فارن ایکسچینج آتا ہے اس کا حساب دیں, اور وہ آزاد کشمیر میں منتقل, اور جو بینکس وہاں کام کرتے ہیں فارن ایکسچینج کا 1% انہیں وہاں لوکلی خرچ کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے. بجلی کی رائلٹی ہمیں وہ دی جائیں جو صوبہ سرحد کو دی جاتی ہے. واٹر یوزز چارجز وہ دیے جائیں جو صوبوں کو دیے جاتے ہیں. جی بی کا جو دیامر بادشاہ کہانی بنائی گئی ہے, بادشاہ وہاں کچھ نہیں ہے, دیامر میں بن رہا ہے وہ ڈیم, اس کی ساری فیسلٹیز انہیں دیں. سی پیک کا سارا جو ڈھانچہ کھڑا ہے وہ جی بی کے جسم کے اوپر کھینچا جائے گا, اس حوالے سے ان کے حقوق دیے جائیں. تو ماجد جی بی اور آزاد کشمیر بر صغیر کے پس منظر میں نگینے کی طرح ترقی یافتہ 3 اسٹیٹ بن سکتی ہیں ود ان 5 ایئرز. کبھی آزماؤ نا فقیروں کو. یہ جو فیسلٹیز پہ گرنے والے یہ جو کبوتر ہیں 74 سالوں کے بعد 50s کے بعد انہی کو آزما رہے ہیں نا. میں گارنٹی کرتا ہوں اس ٹیم کو لے کر آزاد کشمیر کا یہ جو بجٹ ہے 1 کھرب کچھ ہے, اس کا اگر 50% بھی اس زمین پہ لگ جائے, صرف یہی بجٹ, اور یہ اگر زکوٰۃ لیں اور ان پہ لوگوں کو اعتماد ہو اور فارن ایکسچینج ہمارا ملے ہو, یہ جو چیزیں میں نے گنی, تو ہم آزاد کشمیر کو ود ان 5-10 ایئرز پہ اس بر صغیر کی سب سے خوشحال اسٹیٹ بنا کے اسلام آباد کو بھی معاشی ترقی کی راہ دکھانے کے قابل ہے. یہ تاریخ ہے کشمیر کی. کوئی اور بات ہو؟ صاحب آپ نے ابھی جو پریس کانفرنس کی, میں اس حوالے سے بات کروں گا. عامر ملک میرا نام ہے, ڈیلی پروموشن سے.
ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ان کی لیجسلیشن کرنے پہ آزاد کشمیر اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے جی. اور دوسرا جتنی بھی چیزیں باتیں آپ نے بتائیں بادشاہ ڈیم ہے یا بجلی کے جو میگاواٹ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اور صوبائی جو حیثیت ہے گلگت بلتستان کی، یہ تینوں چیزیں تو بیسیکلی آپ پاکستان کے جو حکومت پاکستان کے اقدامات ہیں ان کے خلاف چارج شیٹ دے رہے ہیں، جبکہ جو اسمبلی کا آپ گھیراؤ کر رہے ہیں، جو آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور آپ دھمکی کے ذریعے ان کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی دے کے اور لیجسلیشن کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں. یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی یا غیر شرعی نہیں ہے. بڑی خاص فتویٰ دیا آپ نے. بات یہ ہے میرے بھائی، اس اسمبلی کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی قومی آدرشوں کے حوالے سے نمائندگی کرنے منتخب کیا ہے، اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور صدر ریاست جموں و کشمیر اس لیے کہ 12 جو سیٹیں ادھر رکھی ہوئی جن کی بنیاد پہ بارگیننگ ہوتی ہے اور وہ جس حالت میں ہوتی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، ان کے حوالے سے ہماری رائے اور ہے، لیکن یہ وادی اور جموں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ نمائندہ اسمبلی ہے ساری ریاست جموں و کشمیر کی. اس کا جو ایگزیکٹو چیف ہوگا اور اسٹیٹ چیف ہوگا وہ پوری ریاست جموں و کشمیر کا نمائندہ ہے، اور اسے آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے اس اسمبلی کے فلور پر لایا عمل قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، اور پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر، اقتدار کے لالی پاپ سے اوپر اٹھ کر اسلام آباد کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہل کشمیر کے حقوق کی بات کرنی چاہیے. اور کوئی 15 ترمیم، مجھے یہ بتاؤ، جوائنٹ سیکرٹری پہلے سیکشن افسر لیڈ کرتا تھا، تاریخ اگر پڑھتے ہو تو سیکشن افسر ہوتا تھا یہاں پر بیٹھا ہوا. یہ تو بات 70s میں 74 والا ایکٹ بنا تو کوئی حالات بہتر ہو گئے. جوائنٹ سیکرٹری کی کوئی جان ہے اگر کوئی جاندار قیادت بیٹھی ہو بعد میں کہ وہ چٹھی لکھے چیف سیکرٹری جو خود لینڈ افسر ہے، وہ تنخواہ آزاد کشمیر کے بجٹ سے لے وہاں سے، اور اس کو چٹھی لکھیں اور وزیر اعظم کو اور اسمبلی کو لفٹ ہی نہ کروائے، تو گھیراؤ کس کا کریں گے ہم؟ اگر یہ اسمبلی میں یہ فلو یہ امینڈمنٹ آتی ہے 15ویں اور وہاں ہمارا قائد ایوان اسے ویلکم کرتا ہے، تو ہم گھیراؤ کس کا کریں گے؟ اور یہ استعفیٰ دیں. میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. جی آپ بس. ایک تو آپ کو مبارک ہو، آپ سیاسی کے بعد دوبارہ آپ نے جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، اور یہ شیخ صاحب نے بہت حق ادا کیا میری گھر میں. آزاد کشمیر میں ہم نے ان سے اعتراض نہیں کیا. چند دن پہلے قمر مان طاہرہ صاحب نے ظہربات میں یہ ہدایت کی ہے کہ نئی جو بھی ترمیم ہوگی اس میں آزاد کشمیر کی مالیاتی اور ایگزیکٹو اختیارات پہ ختم نہیں کر رہے. آزاد کشمیر کے بہت سارے آئینی ماہرین ہیں جو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 13ویں ترمیم جلدبازی میں پاس ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے آئینی سکم ہیں. اگر ان آئینی سکم کو دور کرنے کے لیے کوئی 15ویں ترمیم آتی ہے، 16ویں ترمیم آتی ہے، تو ہم کیوں اس پر اعتراض ہے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کشمیر کونسل کو ہم نے اس ترمیم کے ذریعے بالکل عضو معطل بنا کر رکھ دیا، ایڈوائزری باڈی بنا کر رکھ دی، حالانکہ اس کے پاس جو پہلے سے اختیارات تھے ہمارے جو لسٹ میں ہیں کوئی 52 اختیارات تھے، وہ کشمیر کونسل جو آزاد کشمیر کی ایکٹ کا تخلیق کردہ ادارہ ہے اس سے اٹھا کر سارے ہم نے حکومت پاکستان کے بعد دے دیے ہیں. پھر دباؤ میں آ کر ایک ہی آزاد کشمیر کی جوڈیشری سے تعلق، عدلیہ میں ججز کی تقرری سے تعلق وہ شک ہم نے رہنے دیے ہیں، اختیارات رہنے دیے کشمیر کونسل کے پاس. اس وقت نہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری آئین سازی آزاد کشمیر اسمبلی کرے گی، نہ تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کشمیر کونسل کرے گی، جیسے کہ اس کے پاس ایک اختیار جوڈیشری والا باقی بچتا ہے. نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے ہماری اسمبلی نے اٹھ کر ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک شخص کو جو وزیر اعظم پاکستان ہے، چیئرمین کشمیر کونسل نہیں، وزیر اعظم پاکستان ہے، اس کو آزاد کشمیر کے آئین میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ترمیم کا اختیار دے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی جمہوری معاشرے میں یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ ایک آئینی فورم سے آئینی اختیارات لے کر فرد واحد کو بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کی ترمیم میں کرتا ہے، ایگزیکٹو آرڈر یہاں سے جاری کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے قابل عزت چیز ہے؟ یا جو کشمیر کونسل تھی اس میں جو آئینی سکم باقی رہ گئے ہیں ایک ترمیم کے لیے اس کو دور کر دیا جائے، اس میں کیا آگے والی بات ہے؟ کیوں ہم اسمبلی کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور کیوں اس کا حق چھین رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات کر رہے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اس کی تفہیم کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دی. بات یہ ہے ویسا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جوائنٹ سیکرٹری صاحب کا پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین میں کیا رول ہے؟ وزارت امور کشمیر کے جوائنٹ سیکرٹری صاحب کا کوئی آئینی رول ہے؟ ایک جوائنٹ سیکرٹری جو آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے، چٹھی لکھنے کا مجاز ہے، وہ کیوں انیشیٹ کر رہا ہے اس سارے پروسیس کو؟ اگر کوئی سکم رہ گیا تو رابی صاحب ہمارے اس کا حصہ تھے وہاں اور انہوں نے بہت عام انپٹ بھی دیا جماعت اسلامی کی طرف سے.
اگر 13ویں ترمیم میں کوئی سکم ہے، 14ویں بھی آئی، اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا، کیسی ہوئی اللہ جانے راتوں ہوئی، لیکن جو کچھ ہو گیا، 15ویں ترمیم اگر آنی ہے اور اس نے جو سکم رہ گئے، کمزوریاں رہ گئیں، آزاد کشمیر کے انتظامی، آئینی، مالی اختیارات کو مزید احسن طریقے سے آگے بڑھانا ہے، تو اسے انیشیٹ آزاد کشمیر ریاست کے وزیر قانون جو ہمارے ینگ نوجوان ہیں انہیں قضیے سالو کرنے کے لیے کمیٹیوں کا چیئرمین بنایا جاتا ہے ربانی صاحب کے بچے کو. اگر وہ کیپیبل انف ہے تو اس کی قیادت میں ایک امینڈمنٹ موو ہونی چاہیے فرام ود ان آزاد کشمیر. اسلام آباد کے کسی جوائنٹ سیکرٹری کا حق کہاں سے تسلیم ہو گیا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرے اور وایا چیف سیکرٹری کرے لینڈ افسر کے ذریعے. ان لینڈ افسرز کو تو ہم خود ایک غلامی کا نشان سمجھتے ہیں آزاد کشمیر پر. ان کو کیسے حق ہو گیا کہ یہ بلائیں ہماری سیاسی قیادت کو کہ جی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ سیاسی قیادت آگے بڑھے، آپ جیسے جو لوگ ہیں یا ہمارے اعجاز افسر صاحب ہیں الحمدللہ اور دیگر ہمارے لوگ ہیں، ہم بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالیں گے. اس میں اگر کوئی اصلاح کرنی ہے تو وہ آزاد کشمیر سے انیشیٹ ہونی چاہیے. ہم ایک اسٹیٹ کراتے ہیں، لوڑی لنگڑی ہے اس لیے کہ ہماری قیادت نے اپنے آئینی، انتظامی، تاریخی حقوق کو اسرٹ نہیں کیا، راتوں کو جا کے اقتدار کی بھیک مانگتے رہے. ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہ قومیں سفر ہوتی ہیں، نہ آزادی ملتی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کی امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے. تو کل آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اس کا مزید جائزہ لیں گے. لیکن کوئی پاکستان سے جو انیشیٹ ہونے والی امینڈمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں وہ کیوں ہو رہی ہے، کدھر جا رہا ہے وہ رخ، تو دیکھیں سیدھی بات ہے، تقسیم کشمیر کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے نتیجے میں پاکستان کے معاشی عدم استحکام سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ایٹامک پاور کو جو پوری دنیا میں عالم اسلام کی امامت کے منصب پہ مشکل حالات میں فائز تھا، قائد اعظم کی قیادت میں، علامہ اقبال کی قیادت میں، اس پاکستان کو عملاً بھوٹان بنا کر، اور یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے اس سارے قضیے کو سمیٹ کر تو انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو حل ہونا یا نہیں، لیکن آپ معاشی طور پہ دیوالیاں ہونے چلے ہیں تو اس سبق کو بھول جائیں اور یہ امینڈمنٹ کروائیں اور بھارت کے باج گزار کے طور پہ جینا قبول کریں. یہ ہم نہیں پوچھ رہے، یہ انہیں یہ کریں، لیکن ہم کسی صورت میں قوم آزاد کشمیر کی کوئی باغیرت فرد پارٹی سے بالا تر ہو کر نہیں قبول کریں گے. یہ بتائیں، آپ جب آزاد کشمیر میں اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے تو جماعت اسلامی پاکستان پھر پاکستان میں کچھ مظاہرے کرے گی اپنی حکومت کے خلاف؟ 15ویں ترمیم جماعت پاکستان کیا ہوگا؟ کوئی مظاہرے کرے گی 15ویں ترمیم؟ نہیں، یہ تو ان کا سبجیکٹ ہے نا، وہ تو آپ ان سے پوچھیں. لیکن جماعت اسلامی پاکستان میں کہہ رہا ہوں آپ سے پانی، سینیٹر تھے اس وقت سراج الحق صاحب اور امیر جماعت تھے. 5 اگست کو عباسی صاحب کو پتا، آپ سب کو پتا ہوگا، 5 اگست کو جب یہ مودی نے کیا تو 8 اگست کو پہلا سیاسی قائد تھے پاکستان سے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. اور انہوں نے یہ سارے مطالبات جو میں نے آج کیے ہیں یہ اس وقت انہوں نے کیے، وہاں بیٹھ کے بھی کیے، سینٹ کے فلور پہ بھی کیے، چترالی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کیے. جماعت اسلامی پاکستان کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کے پس منظر میں سب سے عام سٹیک ہولڈر ہے. اور جماعت اسلامی پاکستان بین الاقوامی سطح پر اسلامی اور آزادی کی تحریکوں کی سرخیل بھی ہے اور ان کی قائد بھی ہے. اور میں سینیٹر مشتاق صاحب کا بھی، سراج الحق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. وقت آنے پہ وہ پہلے بھی ہمارے شانہ بہ شانہ تھے، آج بھی ہمارے شانہ بہ شانہ. ڈاکٹر صاحب یہی 15ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 2 دن پہلے وفاقی وزیر حسن اقبال صاحب سے میں نے بات کی پریس کانفرنس کے دوران. کس سے بات کی تھی؟ حسن اقبال صاحب جی. انہوں نے بھی اپنا موقف یہی دیا ہے کہ ہم کشمیر کا اسٹیٹس کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے. جو ابھی افواہیں چل رہی ہیں یہ صرف افواہیں، اور کل حاجی یعقوب صاحب جو سابق وزیر اعظم اور صدر بھی رہ چکے ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا جو ابھی آپ کا موقف ہے. تو کیا یہ اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے کشمیری قوم کو اور اندھیرے میں رکھ کے یہ ترمیم لے جا رہی ہے؟ اندھیرے میں رکھا نہیں جا رہا، ہم اندھیرے میں رہنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں، یہ ہماری قیادت. یہ ہوٹر اور پھر سخت باتیں ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں جو ٹبر وزارت عظمیٰ کے لیے تکے کھا رہا ہو وہ اندھیرا روشنی ان کا کیا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ ان کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ ورنہ کسی کی جان ہے کہ وہ چٹھی لکھے اور چیف سیکرٹری کو لکھے اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہوں کہ امینڈمنٹ آئے. میں آپ کو کہتا ہوں ناراض نہیں ہونا، اس کو جس طرح مرضی کر لیں. جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان آزاد کشمیر میں کسی نے بھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی رول ادا نہیں کیا. عمران خان نے آغاز کیا تھا اور شہباز شریف کے دور میں اس کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان سے محبت ہے،
हमें एहतराम है सारे प्राइम मिनिस्टर्स का, एहतराम के दायरे में रहेंगे, लेकिन कश्मीरियों को गुलाम समझना और कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस के ऊपर डाका डालना और दरिया जेहलम से इस पार अहले कश्मीर को इज्जत न देना, जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, किसी सूरत में न पहले गवारा था न आइंदा गवारा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ चाय का इंतजाम है, आप करना चाहते हैं बात कोई? जी जी करें। रिजवान साहब। जी रिजवान जी जी तो खुशी हुई आपको देख के माशाल्लाह से। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब 15वीं तरमीम के हवाले से तो आपका मौक़िफ़ क्लियर हो गया, अपोजिशन पार्टियों ने भी अपना मौक़िफ़ क्लियर किया गुज़िश्ता जो एक टर्म है। मेरा सवाल बलदियाती इंतख़ाबात के हवाले से है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से बलदियाती इंतख़ाबात की डेट अनाउंस कर दी गई है जी 25 और 28 सितंबर में कोई भी इन जो इलेक्शन। तो ये बताएं, जमात इस्लामी का किसी जगह पर कई जगहों पर इत्तेहाद था उनकी सतह पर, तो क्या वो इत्तेहाद बरकरार रहेगा या इत्तेहाद है, और जमात इस्लामी की क्या हिकमत अमली रहेगी बलदियाती इंतख़ाबात में अभी इत्तेहाद के हवाले से? ऐसा है कि बल्दियाती इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। शेख साहब हमारे सीनियर तरीन लोगों में से ये काम अमीर भी रहे, इनकी क़यादत में हमारी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक कमेटी है, कईम जमात भी हैं उसमें, और यानी सेक्रेटरी जनरल हम कईम कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, हमारे दीगर नायब उमरा हैं, इन्होंने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। बल्दियाती इलेक्शन में अपना झंडा, अपना मंशूर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपनी खिदमात मकामी सतह पर अलखिदमत से लेकर और आगोश से लेकर आपके सामने जो भी खिदमात हैं उनको लेके कौम के सामने जाएंगे। और इत्तेहाद ना हमारा पहले किसी के साथ था ना आइंदा होगा। लोकली अगर कोई एडजस्टमेंट की राह बनती है तो उसकी राहें खुली रहती हैं, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, अपने मंशूर, अपने झंडे, अपनी पहचान, अपनी खिदमात को बुनियाद बनाकर यही आप बल्दियाती इलेक्शन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, जज़ाकल्लाह। पीछे चाय का इंतजाम।